सर एक अजीब सा सवाल है। पूरी दुनिया में मुसलमान ही परेशान क्यों? मुझे जो हमेशा बात परेशान करती है कि हम जो दीन फॉलो कर रहे हैं तो वो अल्लाह का दीन है या मौलवियों का दीन है। सर अगर हमारे पास एक ही किताब है, एक ही नबी है, एक ही निज़ाम जो वाज़े हो चुका है, तो फिर भी दुनिया में इतने इख्तिलाफ क्यों हैं? आपके गुनाह अगर समंदर के झाग के बराबर भी हो तो उसे नेकियों में तब्दील करवा दिया जाएगा। तो क्या ये गुनाह करने के लिए उकसाया नहीं जा रहा कि गुनाह हम कर सकते हैं, अल्लाह तो माफ़ करने वाला है। तो गुनाह सच में माफ़ होते हैं या सिर्फ वही गुनाह माफ़ होते हैं जो आपके और अल्लाह के दरमियान है? इसके बारे में थोड़ा अगर आप बता दें तो सर। Hello everyone, I deeply beholden to have this opportunity to discuss with the great personality Dr. Wajid Ali sir. He has been done MPhil in Quran and is doing a PhD in Quran and Bible. And what would I say about his quality of knowledge is supercalifragilisticexpialidocious. And I'm going to ask the very deep questions on कुरान। कुरान के ऊपर मैं कुछ ऐसे सवालात सर से पूछने जा रहा हूं कि जो सवालात शायद हमारे ख्याल में भी ना आए हों। कुरान एक ऐसा गहरा टॉपिक है सर कि आप ही बताइए, आप शुरुआत कहाँ से करेंगे इस? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खुद कुरान मजीद का आगाज़ इक़रा से किया है। वो पहली 5 आयत जिसकी शुरुआत इक़रा से है, उसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद जो पहला हुक्म देता है वो पढ़ने का देता है और कुरान पढ़ने का देता है। फिर एक बहुत अहम बात मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि ये जो लफ्ज़ इक़रा है, इसका जो रूह बेस है, बेस तो वो क़रा, क़ुरअ और क़रअ सिब है। तो इसमें एक बेहतर बात यह है, बहुत हैरत अंगेज़ बात यह है कि उसके माने ये भी होते हैं कि मिलाने वाला, जोड़ने वाला। तो इस लिहाज से उसको इस अंदाज़ में देखना चाहिए कि कुरान इंसान को अल्लाह से जोड़ने वाला है, और इसको इस अंदाज़ में देखना चाहिए कि कुरान इंसानों को इंसानों से जोड़ने वाला है जी। तो ऐसी किताब, ऐसे किताब की आयतें और ऐसे अल्फाज जो बंदों को अल्लाह से मिलाते हैं जी। और जो बंदों को बंदों से मिलाते हैं, और ये मिलने के बाद उनके जो मसाइल है, उनके जो मसाइब है, उनकी जो परेशानियां है और जितनी मुश्किलात है, उनका हल निकलता है। जी। ऐसी किताबें अजीम जो इस लफ्ज़ के साथ शुरू होती है, तो आप उससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि कुरान मजीद का पूरा कर जो आगे नरेटिव है, मज़ामीन है, वो कितने अहम और कितने इंसानियत के लिए मुफीद और कितने इंसानियत के मुख्तलिफ निज़ामों के लिए मुफीद होंगे, इसका अंदाज़ा आपसे पहले लफ्ज़ से कर सकते हैं। तो सर मुझे हमेशा बात परेशान करती है कि आपने कहा कि कुरान हम सबको जोड़ने वाला है। तो मुझे जो हमेशा बात परेशान करती है कि हम जो दीन फॉलो कर रहे हैं तो वो अल्लाह का दीन है या मौलवियों का दीन है। हम जो हमारी उम्मत जो आज के दौर में दीन फॉलो कर रही है, तो ये मुझे बात समझ में नहीं आती कि हम असल में दीन कौन सा फॉलो कर रहे हैं। देखिए, असल में दीन, निज़ाम ज़िंदगी, सिस्टम ऑफ लाइफ, जीवन पद्धति, ये कुरान से मिलती है। यानी बेस कुरान है, थेरी कुरान है, और रहमत आलमीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी ज़िंदगी प्रैक्टिकल है। तो इस तरह कुरान की थेरी और रहमत आलम की प्रैक्टिकल, ये दोनों से मिलकर निज़ाम ज़िंदगी, सिस्टम ऑफ लाइफ, जीवन पद्धति मिलती है। अब सवाल है कि अगर मुसलमानों और सारी दुनिया के मुसलमान, 200 करोड़ मुसलमान, अगर वो कुरान से ताल्लुक़ न रखते हों
قرآن کی آیتوں سے تعلق نہ رکھتے ہوں جی تب وہ زندگی کی کامیابی کی ناکامی سے بچنے کی تھیوری اور پریکٹیکل پیسے حاصل کر سکیں گی جی اور نقصانات سے دنیا میں برزخ میں آخرت میں اپنے آپ کو پیسے بچا سکیں گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ 1400 سال میں جس طرح قرآن کو اہمیت دی جانی چاہیے تھی جی اور جس طرح صحیح احادیث کو اہمیت دی جانی چاہیے تھی تو مسلمانوں نے اس کو نہیں۔ مسلمانوں نے قرآن کے مقابلے میں صحیح حدیث کے مقابلے میں اپنے بڑوں کے خیالات، اپنے بڑوں کی رائے، اپنے بڑوں کی مرضی کو بہت زیادہ اہمیت دی، بلکہ کہیں کہیں تو اللہ اس کے رسول کے حکم سے زیادہ اہمیت دی۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں جہاں یہ بات ہے کہ لوگوں نے اللہ اور قرآن سے بڑھ کر احبار اور رہبان کو اہمیت دی، علماء اور درویش کو اہمیت دی۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں نے قرآن کو، اللہ کے کلام کو اور چلتے پھرتے قرآن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اہمیت دینے کے بجائے یہ کہنا شروع کیا اور یہ پریکٹس کی کہ ما وجدنا علیہ آبانا، کہ جو ہمارے باپ دادا سے چلا آ رہا ہے ہم اس کی پیروی کریں گے۔ تو یہ وہ دوسرا بڑا نقصان ہے اور دوسرا بڑا پہلو کہ جس کی وجہ سے لوگوں نے قرآن کو اہمیت نہیں دی۔ کہ تیسری بات جو قرآن نے بیان کی وہ یہ کہ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ اللہ کے مقابلے میں، رسول اللہ کے مقابلے میں، اللہ کی کتاب اور رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے مقابلے میں میری مرضی، میرا نفس، میری چاہت، میری منمانی، جس کو کہتے ہیں الہ ہوا، تو یہ وہ تینوں چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے قرآن حدیث دب کر رہ گئے اور یہ تین چیزیں ابھر کر آ گئی اور ترجیح پریفرنس اس کا ہو گیا۔ جی وی آر ناٹ اے پریکٹسنگ مسلم۔ سر اگر ہر مسلمان جانتا ہے کہ قرآن میں کامیابی رکھی ہے، اور ظاہری بات ہے سب جانتے ہیں کہ قرآن میں کامیابی رکھی ہے، پھر بھی ہم قرآن کو، اتنی عظیم کتاب کو، صرف لفظوں کو ثواب کی نیت سے پڑھتے ہیں۔ اگر ہم کو قرآن کی اہمیت سمجھائی ہی نہیں گئی اتنے سالوں تک، ہم ابھی بھی قرآن کو، واحد قرآن ایک ایسی کتاب ہے سر جس کو پوری دنیا میں بنا سوچے سمجھے پڑھا جاتا ہے، مجھے اس کا جواب کبھی نہیں ملا۔ دیکھیے المیہ مسئلہ کرائسس یہی ہے کہ سورہ الق کی وہ جو 5 پہلی آیتیں ہیں جو اقرا سے شروع ہوتی ہے، تو پہلی آیت میں بھی اللہ کا حکم اقرا کا ہے، پڑھنے کا ہے، اور تیسری آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اقرا وربک الاکرم، جی کہ پڑھو اس لیے کہ تمہارا رب اکرم ہے۔ اب یہاں دو بہت اہم باتیں ہیں کہ رب اکرم، اکرم اکرام دینے والا، جی تو اکرام دنیا میں اسی وقت ملے گا جب رب اکرم کا کلام اس کی کتاب پڑھو۔ پھر رب اکرام سے دوسری بات ملتی ہے مہربانی، کرم، تو کرم بھی اسی وقت ہوگا جب کہ اللہ کے کلام، اس کی تھیوری سے شروعات کی جائے گی اور پھر چلتے پھرتے قرآن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اہمیت دی جائے گی۔ تو جب اہمیت، پریفرنس، پرادھانیہ، کرم ان کو دیا ہی نہیں گیا تو پھر پورے جو نتائج آنا تھے زندگی میں، نتائج آنا تھے گھر میں، نتائج آنا تھے سماج میں، اور نتائج آنا تھے حکومتوں میں، وہ آ نہیں سکے اور آ ہی نہیں سکتے۔ تو یہ ہے بڑا مسئلہ کہ قرآن مجید ہاتھوں میں ہونے کے باوجود، جی اور چلتا پھرتا قرآن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہاتھوں میں ہونے کے باوجود اس سے دوری، عملی دوری، ذہنی دوری، فکری دوری، علمی دوری اور عملی دوری کی وجہ سے ہم جو ہے تو زوال پیش کار۔ جی سر 1446 سال، 1400 بولتے ہیں، 1446 سال ہو گئے سر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پورا اسلام پہنچا کر، ہم آج تک یہ ڈیسائیڈ نہیں کر پائے کہ ہاتھ اوپر باندھنے ہیں یا نیچے باندھنے ہیں۔ 1446 سال ہو گئے سر۔ یہاں بھی وہی مسئلہ ہے جو ہم نے پہلے ڈسکس کیا، جی آپ کا پریفرنس، آپ کا پرادھانیہ اور آپ کی ترجیح کیا ہے۔ جی کیونکہ اصل جو قرآن کے احکامات ہے فرائض سے متعلق، واجبات سے متعلق،
اور اصل جو احکامات رحمت عالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرائض سے متعلق، واجبات سے متعلق، تو اس کو ویسی ترجیح اہمیت نہیں دی گئی، امپورٹنس نہیں دیا گیا جیسے دینا چاہیے۔ اس کے بالمقابل جو نفل چیزیں ہیں کہ ہاتھ یہاں ہونا چاہیے، یہاں دونوں جگہ رکھ سکتے ہیں، جی جس کو جہاں رکھنا ہے رکھے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، عرض نہیں ہے، تو اس کو اہمیت اتنی دے دی گئی کہ وہ فرض سے زیادہ درجہ اختیار کی گئی۔ اس لیے لوگ اس میں الجھنے لگے، بجائے اس پر ایک دوسرے کو غلط کہتے ہیں سر۔ ہاں غلط کہنے لگے، بلکہ تکفیر کرنے لگے، گمراہ کہنے لگے۔ جی حالانکہ وہ خود بولنے والے گمراہ ہے کہ جو اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے کہ جب رحمت عالمین نے ہاتھ یہاں بھی باندھا ہے، یہ ہم سے نماز تو پڑھ رہے ہیں۔ ہاں لیکن فرض ادا کر رہی، جی جی تو فرض کو اہمیت دیتے اور اس نفل کو چھوڑ دیتے، ہاں اور اس نفل کو کرنے والے کے اپنے عمل تک محدود رکھتے، جس کے بجائے انہوں نے فرض کو رکھ کیا اور نفل کو زیادہ اہمیت دینا۔ تب جا کر اختلافات ہوئے، اور تب جا کر کرائسس بڑھنے لگا، اور تب جا کر دری اور دوریاں بڑھنے لگی۔ تو اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ جی سر، اب جیسا آپ کا اسٹڈی ہے اس کے حساب سے بھی میں نے کچھ کوشچنس نکالے تھے تاکہ ہمارے معلومات میں بھی اور ہمارے آڈینس کی معلومات میں بھی اضافہ ہو، کیونکہ قرآن کو اتنی ڈیپلی آپ نے اسٹڈی کیا ہے۔ تو سر، کائنات میں انسان کب آیا؟ کیا اس کا جواب ہے قرآن میں؟ اور پوری زمین پر انسان کیسے پھیل گئے؟ تو اگر پہلا انسان ہی پہلا نبی تھا تو پھر یہ ریلیجنز کیسے بنے؟ آئیے اس کے لیے ہم قرآن نے جو تاریخ بیان کی ہے، اور قرآن نے اپنی 114 صورتیں، 114 چیپٹرز اور 6236 آیتیں، 6236 ورسز اور 90,000 کے قریب اس کے کنٹینٹ ورڈز، اس میں جب دوسرا ہی سورہ ہم شروع کرتے ہیں، سورہ بقرہ، تو اللہ تعالیٰ سے بہت واضح کیا کہ ہم نے زمین پر جو پہلا انسان بنایا وہ آدم تھے۔ جی، اس کو انگلش میں، ہبریو میں، سریاک میں ایڈم ایڈم کہا جاتا ہے۔ اور اس کو سنسکرت میں آدم کہا جاتا ہے۔ اچھا، سنسکرت میں بھی ہے؟ سنسکرت میں وہ آدم لفظ ہے، تو آدم، ایڈم، آدم، کہ وہ پہلے انسان ہے، جو پہلے نبی ہے، اور وہ پہلی شخصیت ہے انسان کے حصے جس کا کریشن کیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کیا کہ اسی پہلے انسان سے، پہلے نبی سے ہم نے اس کی بیوی اور ساری انسانیت کی پہلی ماں حوا کو جنم دیا۔ حوا لفظ ہبریو، عبرانی اور سیریا جو یہودیوں اور عیسائیوں کی زبان اس میں بھی ہے، جی، اور حوا یہ لفظ سنسکرت میں حبیہ نام سے۔ اچھا، تو اتنا کامن ہے یہ لفظ، یہ دونوں لفظ ہمارے پہلے باپ اور پہلے ماں سے متعلق، کہ ایڈم، آدم، آدم، حوا، ایب، حبیہ، وہ پہلا جوڑا ہے انسانیت کا کہ جن کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے کونے کونے میں آج کے 812 کروڑ انسان پھیلائے۔ جی، تو پہلا ایک ہی جوڑا تھا کہ جس سے انسان کو زمین پر پھیلا گیا، اور کئی مذاہب جو جن کے پاس کچھ نہ کچھ لٹریچر، اسکرپچر موجود ہے، اس میں یہ بات موجود ہے کہ وہ ایک پہلا انسان اور پہلا جوڑا ہی تھا، بس کپل آف دی ارتھ، کہ جس کی وجہ سے پھر یہ ساری انسانیت تھی۔ لیکن ہوا یہ کہ پہلے ماں باپ کا دین، جی، وہ پہلے ماں باپ کا دیا ہوا سسٹم آف لائف، وہ پہلے ماں باپ کا دیا ہوا بلیف، شردھا، آستھا، وہ لوگوں نے رد کی۔ ہاں، بلکہ ایک بنیادی بات تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں بہت کمال کی، کہ خود وہ پہلے ماں باپ کے 2 بیٹے، جس میں ایک کا نام تھا قابیل، ایک کا نام تھا حابیل، تو قابیل نے حابیل کو قتل کیا، مرڈر کیا، اچھا، اس لیے کہ قابیل نے سوچا کہ میری قربانی قبول نہیں کی جا رہی، حابیل کی قربانی قبول ہے، اس لیے کہ متقی ہے، تو اس نے قتل کیا۔ تو جب اپنی کمزوری کو چھپانے کے لیے، اپنی کمزوری پر پردہ ڈالنے کے لیے، اور اپنی کمزوری کے مقابلے ایگو، انا، ہٹ دھرمی آ جاتی ہے، تب جا کر وہ پہلے ماں باپ نے دیا ہوا دین، یا اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا دین، طریقہ زندگی، عقیدہ، وہ لوگوں نے رد کیا۔ جب وہ جو دین پھیلنا چاہیے تھا لوگوں نے رد کرنے کی وجہ سے پھر یہ ریلیجنز بنتے گئے، اپنی مرضی سے، اپنی چاہت سے، یا اپنی بڑائی، اپنا ایگو، ہمارا طبقہ، ہمارا فرقہ، جی، وہ بڑے، ہماری نسل وہ بڑے، اس کے لیے لوگوں نے پھر یہ سارا اتنا
تفرقہ مچایا، کوٹ مچائی۔ سر اور کچھ بہت گہرے سوال ہے کہ نبیوں کی ضرورت کیوں تھی؟ اس کی تاریخ کیا قرآن میں ملتی ہے؟ جی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب پہلے نبی سے ان کی اولادیں، پھر وہ اولادیں زمین پر جب پھیلتی چلی گئی اور کئی سب کانٹیننٹ اور کانٹیننٹس میں پھیلتی چلی گئی، تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ایک محدود عمر دی ہے۔ پہلے وہ زیادہ ہوا کرتی تھی، لیکن اب جیسے کہ آپ جانتے ہیں، سب جانتے ہیں کہ آج وہ 60 سے 80 کا ایوریج ہے۔ تو عام طور پہ جب عمر کا، ایج کا ڈیوریشن، آیوش یہ ہوا 60 سے 80 کا ہوگا، تو وہ جب نبی جب انتقال کرتا تھا تو لوگ اپنی منمانی کرتے تھے، اپنی مرضی کے تحت زندگی گزارتے تھے اور اپنے اپنے خیالات وہ دین میں داخل کر دیتے تھے اچھا، اور اپنے اپنے خیالات کے تحت دین میں چلتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پھر یہ نظام کیا کہ وہ ہر دور میں جیسے پہلے نبی کی تعلیم، ہدایت، گائیڈنس، مارگدرشن لوگ رد کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ اگلے نبی کو بھیجتا تھا۔ تو یہ نبیوں کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے بتایا رحمت عالمین کے ذریعے کہ دنیا میں کل ملا کر 1,24,000 انبیاء، جی 1,24,000 پروفٹس، جی انبیاء، پریشت دت اللہ تعالیٰ نے بھیجے کہ الگ الگ زمانوں میں، الگ الگ جغرافیکل کنڈیشن کے ساتھ اور الگ الگ بستیوں میں اللہ کا دین جو ہے عام ہوتا رہے اور سچائی، ٹروتھ اور کمپلیٹ سسٹم لائف لوگوں کو معلوم ہوتا رہے۔ قرآن میں 2 جگہ بات آئی ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، کہ ہر قوم کے لیے ایک ہم نے ہادی بھیجا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ایک جگہ ارشاد فرمایا وَلِكُلِّ قَوْمٍ رسول، کہ ہر قوم کے لیے ہم نے ایک رسول بھیجا ہے۔ جتنی نیشنز، جتنی کمیونٹیز، جتنی ریسز، وہ پہلے آدمی آدم، پہلے باپ، پہلے پتا جی، پہلے والد آدم اور ان کی بیوی ہماری ماں، ان کے بعد سے آتے رہے۔ ایسا کوئی زمانہ نہیں رہا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی نے بھیجے، یا ایسا کوئی زمانہ نہیں رہا کہ ان کی تعلیمات اور انہیں دی ہوئی شکشا یا انہوں نے دیا ہوا گائیڈنس اور علم نہیں رہا، ایسا نہیں رہا۔ لوگوں نے ہٹ دھرمی کی، لوگوں نے اپنا پریفرنس چینج کیا، لوگوں نے اپنی ترجیح اور پرادھانیہ کرم چینج کیا، جس سے لوگ اس حق سے بھاگتے رہے۔ پھر ایک اہم بات میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب اللہ کا جو دین ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ دیکھو ہم یہ جو زندگی اور یہاں جو دین زندگی گزار دے، یہ ایگزام کے لیے ہے، جیون پریکشا کے لیے، لائف از اے ٹیسٹ اینڈ ٹرائل۔ تو لوگ ٹیسٹ اور ٹرائل سے بھاگنے لگے، جی لوگ پریکشا سے بھاگنے لگے اور لوگ سمجھنے لگے کہ ایٹ ڈرنک بی میری، کہ کھاؤ پیو موج کرو، زندگی اس کے لیے ہے۔ تو انہوں نے جھوٹ کو اختیار کیا، دھوکے کو اختیار کیا اور اس کنسپٹ کو اختیار کیا کہ جو کنسپٹ اللہ رسول نے دیا ہی نہیں تھا، جی اور جو کسی کے لیے سوٹیبل اور کمپلیٹ وے آف لائف اور پرفیکٹ سکسیسفل لائف دینے والا ہو ہی نہیں سکتا، نہ یہاں نہ وہاں، لائف آفٹر ڈیتھ میں، تو وہ انہوں نے اختیار کیا۔ اس لیے اس کی وجہ سے وہ زیادہ گمراہی کا شکار ہوتے چلے گئے اور زیادہ فرقوں میں، حصوں میں، ریسز میں بٹتے چلے گئے۔ اسی لیے نبیوں کو بھیجا جاتا تھا۔ سر اگر لوگ ہٹ ڈرمی کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجنے کا سلسلہ جاری رکھا۔ تو سر پھر یہ ہٹ درمی تو آج بھی ہے اور اتنی بے حیائی پھیل چکی ہے، تو نبیوں کا سلسلہ بند کیوں ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر یہ رک گیا، لیکن لوگوں کی ہٹ درمیاں بند نہیں ہوئی، فرقے بند نہیں ہوئے، ریلیجنز بند نہیں ہوئے، یہ تو پھر نبیوں کا سلسلہ کیوں بند ہو گیا؟ اور اس کے بارے میں اگر قرآن میں بتایا گیا ہے کہ ہم نے نبیوں کا سلسلہ بند کیوں کیا، تو یہ تھوڑا چیلنجنگ کوشچن ہے، تو کہ وہاں پر آ کر اگر ہٹ درمی لوگ کر رہے ہیں تو ہٹ درمی تو آج بھی ہے، تو لیکن پھر نبیوں کا سلسلہ کیوں بند؟ ہمیں روکنے والا تو کوئی نہیں بچا۔ دیکھیے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ لوگوں کو راز روکنے والا نہیں ایسا لگتا ہے، جی لیکن آپ دیکھتے ہیں کوئی بھی 60 سے 80 سے زیادہ جی نہیں سکتا۔ 60 کے بعد یا تو اس میں ٹیڑھا ہونا ہے یا آڑا ہونا، جی جی چاہے وہ کہیں کبھی دنیا کے کسی بھی جگہ کا، ہاں، تو اس کو روکنے والا ہے، لیکن اس کو آزادی ہے۔ وہ جو ایگزامینیشن اس کا لیا جا رہا ہے، جیسے سورہ ملک آیت 2 میں اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ الذی
خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تعالیٰ صاف یہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے جو طاقتوں کا اور قدرتوں کا مالک ہے اور سارے کمالات کا مالک ہے اور ساری خوبیاں اس کے پاس ہے، جو پہلی آیت ہے۔ اور اب اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ ہی ہے کہ جس نے موت بنائی۔ اور بہت حیرت انگیز بات ہے، ذرا آپ غور کیجیے کہ اللہ نے زندگی کا ذکر پہلے نہیں کیا، موت کا ذکر پہلے کیا، کیونکہ زندگی میں تو تم ہو لیکن سامنا موت سے ہے۔ جی اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ الذی خلق الموت، کہ دیکھو اب تمہارے سامنے موت ہے، اور پھر والحیات، زندگی تو اس کے بعد ہے۔ اچھا 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 ہاں موت تو فوری آنے والی ہے، زندگی تو تمہاری 60 سے 80 کی ہے، جو اس وقت کا یونیورسل ایوریج ہے 60 سے 80، لیکن اصل جو حیات ہے، جو زندگی ہے، وہ اس موت کے بعد ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ زندگی، وہ سامنے آنے والی موت، اور پھر اس کے بعد کی حیات تو ہم نے کیوں رکھا ہے؟ تو پھر اللہ نے فرمایا لیبلوکم، اس لیے ہم تم کو آزمانا چاہتے ہیں، ہم ساری انسانیت کو جن کو ہم نے ہی پیدا کیا، ہم نے ہی زندگی دی، ہمیں ڈیوریشن دے رہے ہیں، ہم ہی ان کے سسٹینر ہے اور ہم ہی ان کو واپس لینے والے ہیں، تو ہم نے ان کو زندگی دی۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ لیبلوکم، اور ہم کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ ایکم احسن عملا، کہ تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے؟ اچھا عمل، اور سے عمل کسی ایکشنز، عام ایکشن کو نہیں کہتے، عمل کہتے ہیں زندگی کی پوری کمائی کو۔ جی کیونکہ عربی میں دوسرا لفظ آتا ہے فعل، جو چھوٹے موٹے کاموں کے لیے آتا ہے، لیکن عمل جب آتا ہے تو پوری زندگی کا کسب، پوری زندگی کی کمائی اس کے لیے آتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے عمل کے لیے، اچھے عمل کے لیے تم کو پیدا کیا، اور ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ 60 سے 80 کی زندگی میں تم میں اچھے عمل کرنے والا کون ہے۔ اور پھر یاد رکھو کہ وہ غفور بھی ہے، عزیز بھی ہے، اور زبردست پکڑ کرنے والا بھی ہے، اور بہت معاف کرنے والا بھی ہے۔ تو اس نے پورے بیلنس کے ساتھ اپنی دو صفات ہی بتائی تاکہ کوئی ہٹ درمی، گھمنڈ اور ایگوئسٹک اپروچ نہ اختیار کرے، بلکہ ویسا رہے جیسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ تو اس اللہ مہربان نے، لیکن زبردست پکڑ کرنے والے نے یہ باتیں وہاں صاف رکھا۔ جی لیکن آپ نے جو بھی باتیں بتائیں، اس چیز کی پریکٹس ہم نہیں کرتے۔ اگر اصل اسلام کو فالو کرنا ہے تو وی ہیو ٹو پریکٹس دیز تھنگس، کہ یہ جو اعمال کے بارے میں ہے، اچھے اعمال کون کرتا ہے، ہم اس کے اوپر پریکٹس نہیں کر رہے ہیں، ہم عبادتوں کی پریکٹس کر رہے ہیں، جی اور عبادت کر کے ہی ہم کامیاب ہوں گے۔ اگر مجھے لگتا ہے کہ بھئی اگر اللہ کو عبادت کی ہی ضرورت ہوتی تو اس کے پاس فرشتوں کی کمی نہیں تھی۔ ہم اعمال کے اوپر پریکٹس، وی آر ناٹ اے پریکٹسنگ مسلم، شاید مجھے یہ لگا تھا۔ دیکھیے جی چلیے، اگر آپ اس کو ڈسکس کرا دیے، اعمال اور عبادت، ہاں ٹھیک ہے، چلیے۔ اعمال سے میں نے جو بات کہی کہ پوری زندگی کی کمائی، پوری زندگی کا کسب، اور پورے ایکشنز اینڈ ڈیڈز آف لائف، وہ اعمال کی بات ہے۔ تو اگر لوگ یہ اعمال نہیں کر رہے ہیں، اور عبادات، ریچولز، جی اس کو، اور کرم کانڈ، جی اس کو اگر پورے اعمال سمجھ رہے ہیں تو غلطی کر رہے ہیں۔ جی 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 دیکھیے ریچولز، عبادت، مذہبی نسک، وہ بھی ادا کرنا ہے، وہ بھی اعمال کا حصہ ہے، لیکن پوری زندگی کے جو سسٹم آف لائف اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور اس میں جو 7 سسٹم ہے، اس میں برتنا پڑتا ہے چیزوں کو۔ پھر ایک بہت اہم بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ عبادت جیسی ہونی چاہیے، عبادت میں یہ ہونا چاہیے کہ آپ جب قرآن پڑھیں تو قرآن میں ڈوب جائیں۔ جی قرآن کا لفظ، قرآن کے ہر لفظ کا نور، لائٹ، پرکاش، اور قرآن کے ہر لفظ کی روح، سول، آتما، وہ لینی چاہیے نا، جی اور اس میں جو ہدایت، مارگدرشن اور گائیڈنس ہے وہ لینی چاہیے نا۔ تو آپ دیکھیں کہ عام طور پر لوگ ایسی عبادت نہیں کرتے ہیں، بلکہ عبادت عادت بن گئی ہے، جی اور عادت کے طور پہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور طوطے کی طرح پڑھتے ہیں۔ کچھ چیزیں انہوں نے رٹی ہوئی ہے، جی عام انسانوں کو، عام مذاہب میں آپ دیکھو، کوئی ریدم میں چلتے ہیں۔ ہاں انہوں نے رٹی ہوئی چیزیں ہیں، جو وہ رٹی ہوئی چیزیں پڑھتے ہیں اور اس کو ڈیلیور کر لیتے ہیں اور ختم کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رٹی ہوئی چیزوں کو پڑھنے کو عبادت نہیں کرتا۔ جی جی اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ یہ تم پڑھو، سمجھو، عمل کرو، اور یہاں بھی سمجھ کر اب جب میدان میں نکلو گے فیلڈ، ڈفرنٹ فیلڈز آف لائف میں، تو وہاں اس پر عمل کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ یاد دلانے کے لیے 5 وقت کھڑا کرتا ہے۔ جی جی تو یہ سمجھتے ہیں 5 وقت کھڑے کرنا ہو جانا عبادت ہے، ہاں اور بے سوچے سمجھے پڑھنا عبادت ہے۔ تو ان کی حالت طوطوں سے زیادہ کچھ الگ نہیں۔ طوطے، پیرٹس، یہ تلاوت کر رہے ہیں تو طوطا تلاوت، یہ عبادت کر رہے ہیں تو طوطا عبادت، جی اور یہ ذکر کر رہے ہیں تو طوطا ذکر۔
تو وہ ذکر، وہ تلاوت اور وہ عبادت جو پوری روح کے ساتھ، پورے نور کے ساتھ اور پوری سمجھ کے ساتھ، ہدایت کے ساتھ ہونا چاہیے، وہ عام طور پر دنیا کے انسانوں میں، بالخصوص مسلمانوں میں بھی دی، جی تو اس لیے یہ نتائج نکلتا ہے۔ اور سر میرا ایک سوال تھا، گناہوں کی معافی کا، گناہوں کو معاف کروانے کا پیکیج جو ہمیں دیا جاتا ہے ذکر و اذکار کے ذریعے وغیرہ، مجھے اس کے بارے میں کبھی سمجھ میں نہیں آیا کہ جیسا بہت سارے گناہ کر کے گنگا نہا لینا، آپ اتنا ذکر کر لو آپ کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، آپ کے گناہ اگر سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہو تو اسے نیکیوں میں تبدیل کروا دیا جائے گا، تو کیا یہ گناہ کرنے کے لیے اکسایا نہیں جا رہا کہ گناہ ہم کر سکتے ہیں، اللہ تو معاف کرنے والا ہے؟ تو گناہ سچ میں معاف ہوتے ہیں یا صرف وہی گناہ معاف ہوتے ہیں جو آپ کے اور اللہ کے درمیان ہیں؟ اس کے بارے میں تھوڑا اگر آپ بتا دیں تو سر۔ دیکھیے، پہلے تو یہ ہم واضح کر لیں کہ ثواب اور گناہ کا کنسپٹ کیا ہے۔ جی ثواب یعنی وہ اچھا بدلہ، یہ اللہ کے احکامات کو ماننے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے سے ثواب اور جو اچھا بدلہ ملتا ہے وہ اس سے کہتے ہیں۔ گناہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حکموں پہ انکار کرنا، اس کو عمل میں نہیں لانا، اس کی پریکٹس نہیں کرنا، اس کو عام نہیں کرنا، یا رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں کرنے کے لیے کہا ہے اور جو پریکٹیکل دیا ہے اپنی زندگی سے چلتے پھرتے قرآن سے، اس کو نہیں ماننا، اس کے خلاف کرنا، اس کو توڑنا، تو وہ گناہ کا کام ہے، وہ کرائم ہے، وہ پاپ ہے۔ لیکن یہ بات بہت اچھی طرح سمجھ دینا چاہیے کہ گناہ دو طرح کے ہوتے ہیں، حقوق دو طرح کے ہیں، جی رائٹس، حقوق دو طرح کے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ ایک تو ہے اللہ کے حقوق جسے کہتے ہیں حق اللہ، اور دوسرے بندوں کے حقوق، حق العباد۔ تو یہ بہت واضح ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ حق اللہ میں بہت معافی ہے، جی کہ اللہ کا حق اگر آپ کوئی توڑتے ہیں تو اس کے بہت امکان ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی اس مہربانی کی وجہ سے، کہ جو 100 درجے رحمتیں رکھتا ہے، کہ اس وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ 100 مائیں بھی اس کی رحمت کی برابری نہیں کر سکتی، تو وہ ایسے کئی گناہ، کئی خامیاں، کئی پاپ، کئی کرائمز کو معاف کر سکتا ہے، کرے گا جو اس سے متعلق ہے کہ جس سے اوروں پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ جی مگر ایسے گناہ، ایسے کرائم، ایسے پاپ جس کا انسانوں سے تعلق ہو، سماج سے تعلق ہے، تو وہ اللہ نہیں معاف کرے گا۔ جی اس کے بارے میں اس نے بہت صاف فرمایا کہ جو گناہ، جو کرائم، پاپ تم انسانوں کے ساتھ، ان سے ہی تم کو معاف کروانا پڑے گا، جی اور اس کی بھرپائی تم کو ان کے سے کرنا پڑے گا۔ میں وہ گناہ وہی نا کہ بہت کلیئر یہ کنسپٹ ہونا چاہیے کہ حق اللہ میں بہت معافی مل سکتی ہے، لیکن حق العباد، بندوں کے حقوق میں کوئی معافی نہیں ملے گی۔ اور اسلام یہی ہے کہ آپ کو پورے بیلنس کے ساتھ، بیوٹیفل بلینڈ کے ساتھ یہ ادا کرنا ہے کہ اللہ کے حقوق بھی ادا کرتے چلیں اور بندوں کے حقوق بھی ادا کرتے چلیں۔ ایک دوسری بات، ایسا ہرگز نہیں ہوگا کہ میں کسی سے 1,00,000 روپیہ لے لوں اور اس کو نہ دوں اور دبا کر بیٹھ جاؤں اور 40 دن تک تہجد پڑھوں جی اور اللہ سے ہو کہ اللہ تعالیٰ تو میرے 1,00,000 معاف کر دے۔ یہ جھوٹ اور یہ دھوکہ اور یہ فراڈ اللہ تعالیٰ قبول ہی نہیں کرے گا، بلکہ اس کو تو دوہری مار پڑے گی، جی اس کو تو دوہرا عذاب ہوگا کہ ایک تو اس سے فراڈ کرتا ہے اور دوسرے مجھ سے فراڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے، جی کہ گناہ اس کے حق کے توڑنے کا کرتا ہے اور مجھ سے معافی چاہتا ہے، تو اس کو تو دوہری سزا ہو سکتی ہے، مل سکتی ہے۔ تو یہ کنسپٹ بہت کلیئر ہونا چاہیے کہ اللہ کے حقوق، بندوں کے حقوق اپنی اپنے درجے پر ادا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بہت غفور۔ مطلب جو گناہوں کی معافی کے بارے میں ہم کو بتایا جا رہا ہے، وہ صرف وہ گناہ معاف ہوں گے جو آپ کے اور اللہ کے درمیان ہے، وہ اللہ غفور الرحیم ہے، لیکن بندوں سے کیے ہوئے معاملات معاف نہیں ہونے والے۔ پھر میں یہاں ایک بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ صرف آپ دنیا میں عمل کریں لیکن اس میں اخلاص نہ ہو اور لوگوں کے دینے ہوں اور لوگوں کے ساتھ خرابیاں کی ہو، تو پھر ایسا حافظ، ایسا مجاہد اور ایسا سخی وہ بھی جہنم میں ڈالا جائے گا۔ جس نے انسانوں کے حقوق میں کوتاہی کی ہوگی، خلاف ورزی کی ہوگی، تو اس کا جہاد، اس کا حفظ اور اس کی ثقافت سے کام نہیں آئے گی۔ تو یہ بات بھی رحمت عالمین محمد مصطفیٰ بہت واضح کی ہے، اس لیے بھی اس کا احساس رکھنا چاہیے کہ اللہ کے حقوق، بندوں کے حقوق بہت واضح امتیاز اب فرق کر کے عمل کیا جائے۔ جی سر، اگر ہمارے پاس ایک ہی کتاب ہے، ایک ہی
نبی ہے، ایک ہی نظام جو واضح ہو چکا ہے، تو پھر بھی دنیا میں اتنے اختلاف کیوں ہیں؟ جی ہمارے پاس تو سب کچھ واضح ہے نا سر. جی ہاں، دیکھیے یہ سوال پہلے بھی آیا تھا، میں اس وقت لمبا جواب اور تک رہ گیا آئی. جی دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کہا کہ 1,24,000 انبیاء اتارا، رسول، پروفٹ، دودت اتارے اور ان کے ساتھ کتابیں اتاری. اب اللہ نے اپنے پلان کے مطابق، اپنے سسٹم کے مطابق اور اپنے اس ماسٹر پلان کے مطابق جو اس نے یونیورس کے لیے طے کیا ہے، اس نے اب یہ کیا کہ 1,24,000 انبیاء میں آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور آخری نبی کے ذریعے ان پر اتار کر اس نے وہ کتاب بھی دے دی، اور وہ کتاب اس نے 1446 سال سے محفوظ رکھی ہے. جی ویل پروٹیکٹڈ، وہ محفوظ ہے، سیف ہے، سیکیور ہے. اور پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی وہ بھی سیکیور ہے. تو اب انسانوں کے لیے آسان ہے کہ نبی کا ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن نبی نے لائی ہوئی کتاب اور نبی کی زندگی لوگوں کے لیے کافی. اور میں یہاں آپ کو پروف دینا چاہتا ہوں. جی آپ دیکھیں جتنی پہلی کتابیں تھی اور پہلے انبیاء کی زندگی تھی، پروفٹس کی لائف تھی، وہ سب بھرشٹ ہو گئی. جی اس کو لوگوں نے ملاوٹ سے خراب کر دیا، بھرشٹ کر دیا. لیکن اللہ نے جب آخری کتاب اتاری، اس چیلنج کے ساتھ اتاری کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم ہی اس ذکر کے نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. اللہ اتنا غضب کو اس کی حفاظت کا انتظام کیا کہ 1446 سال پہلے جو کتاب اس نے زمین پر اتاری، تو اس کے جو اس وقت کے لکھنے والے ہیں رحمت عالمین کے ساتھ ان کے وہ خاص جو داماد بھی ہیں اور صحابی بھی ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے لکھے ہوئے 2 قرآن مجید کی کاپیز آج بھی ورلڈ میں موجود ہے. اچھا. اس کی پہلی کاپی ہاں استنبول ٹاپ کیپی میوزیم ہاں ترکی میں موجود ہے، اونٹ کے چمڑے پر لکھی ہوئی. اٹ از ریٹن آن کیمل اسکن. اچھا. تو اونٹ کے چمڑے پر لکھی ہوئی قرآن کی وہ کاپی آج بھی وہاں موجود ہے. کہ آج بھی قرآن مجید اسی کتاب، اسی کاپی میں لکھے ہوئے 114 چیپٹرز، 114 سورے، 6236 6236 آیتیں، ورسز، مووی، اور 78,000، میں نے پہلے 90 کہا تھا، 78,000 جو کنٹینٹ ورڈز ہے، تو اس کنٹینٹ ورڈز کے ساتھ موجود ہے. اور دوسری کاپی تاشقند، جسے سمرقند بھی کہتے ہیں، رشیا، تو اس کا جو سینٹرل میوزیم ہے، تو اس کے سینٹرل میوزیم میں دوسری کاپی موجود ہے. تو آج بھی ورلڈ کا کوئی بھی آدمی اگر قرآن کو کمپیئر کرنا چاہے تو وہ 2 کاپیوں سے دنیا کے کسی بھی جگہ کے قرآن کو کمپیئر کر سکتا ہے. کہ اس میں جتنی سورے، ادھیائے، چیپٹرز، اس میں جتنی آیتیں، ورسز ہوئی ہے، اور اس میں جتنے کنٹینٹس ہیں اتنے ہی کنٹینٹ ورڈز جو ہے دوسری جگہ بھی موجود رہتے ہیں جو وہاں موجود ہے. تو یہ سب سے بڑا ثبوت ہے کہ اب نبی کی ضرورت نہیں ہے. اچھا، نبی کے بارے میں ایک بات اہم سن. جی یہ تو کتاب کی بات ہوگی کہ کتاب محفوظ ہے، نبی کی زندگی بھی محفوظ ہے، مگر اس میں ملاوٹ کرنے کی بھی کوشش کی گئی. نبی کی زندگی اس طرح محفوظ ہے کہ اس پر بہت بڑا کام انگلینڈ کے ڈاکٹر اسپینسر نے کیا ہے. جی، ڈاکٹر اسپینسر نے بہت اچھی تحقیق کی کہ اس نے کہا کہ یہ جو کہا جاتا ہے یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو سسٹم آف لائف، یہ چلتا پھرتا قرآن دیا ہے، تو اس کی حقیقت کیا ہے. جی، تو اس کو بڑی حیرت ہوئی، اور وہ حیرت انگیز بات اس نے دنیا کے سامنے پیش کی کہ اس نے کہا کہ 1,00,000 سے زیادہ لوگوں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف پر کام کیا ہے، کہ انہوں نے نبی بننے کے بعد سے کیا کہا، کیا کیا، اور ان سے لوگوں نے کیا لے کر پہنچایا. تو اس پر اس نے 1,00,000 لوگوں نے جو کام کیا، جو صحابہ پہلے دور کے، پھر تابعین، اس کے بعد کے دور کے، تیسرے دور کے تبع تابعین، تو 3 طرح کے لوگوں نے جو کام کیا 200 سال کے اندر، اس نے ان کے بارے میں، وہ 1,00,000 لوگوں کے بارے میں اس کا پورا انالیسس کیا، بتایا کہ ہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو چلتا پھرتا قرآن ملا ہے، پریکٹیکل قرآن کا، تو وہ موجود ہے اور بہت سیف موجود ہے. تو صحیح حدیث وہ موجود ہے. تو یہ 2 چیزیں ہمارے پاس موجود ہے. مسئلہ یہ ہے کہ لوگ یہ 2 چیزیں، یعنی پورا قرآن اور صحیح حدیث لینے کے بجائے ہماری مرضی، ہمارے بڑوں کی مرضی، ہمارے احبار رہبان کی مرضی، ہمارے باپ دادا کی مرضی، اور آخر ہے میری مرضی. جی، جب یہ 3 چیزیں لا دے تو اس سے دین، اسلام، یہ تعلیمات اور پولیبرسٹ ہو جاتی ہیں.
اور اسپوائلڈ نظر آتی. نہیں سر، آپ نے کہا کہ حضرت عثمان کا لکھا ہوا قرآن آج بھی موجود ہے 114 صورتیں. سر میں نے اگر یہ چیز سنی ہے کہ جو صورتیں ہیں یہ قرآن میں کوئی صورتیں نہیں تھی، صورتوں کا جو ڈیوائیڈیشن ہوا یہ بہت وقت بعد ہوا. جو 114 صورتیں بنائی گئی، 30 پارے بنائے گئے، تو ایسا تو کوئی ڈیوائیڈیشن نہیں تھا قرآن میں، یہ بعد میں ہوا. لیکن تو پھر حضرت عثمان نے کیسا یہ؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ خود جب آیت یا آیتیں اتارتا تھا، کبھی 5 آیتیں، کبھی 3 آیتیں، کبھی 20 آیتیں، 40 آیتیں، کبھی پوری سورت، تو وہ جب اتارتا تھا تو رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام سے حکم دیتا تھا کہ ان آیتوں کو اس سورے میں ان آیتوں کے بعد رکھو. باضابطہ یہ حکم دیا جاتا تھا. تو اس طرح اس کی تدوین اور اس کا ایڈجسٹمنٹ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام کے بتانے سے رسول اللہ نے کیا، کہ بعد میں نہیں ہوا. بعد میں تو یہ ہوا کہ اس پر زیر زبر پیش، جسے کہتے ہیں عربی میں اعراب، جی کہ جس سے اس کا ساؤنڈ کیسے نکالا جائے. اچھا، تو زیر زبر پیش وہ بعد میں جب قرآن نازل ہوا تو اس میں زیر زبر پیش نہیں پہ آئے. اس لیے کہ وہ اہل زبان ہے، وہ عربی جاننے والے، تو ان کو اس بات کی ضرورت نہیں کہ زیر زبر پیش ہو. جیسا ہم اردو میں زیر زبر پیش نہیں لگاتے ہیں، جیسے آپ کی اردو کی کتاب ہے، جی ہم سمجھ جاتے کیسا پڑھنا ہے. سمجھ جاتے ہیں کہ یہاں آپ کو اردو پڑھنا ہے، اردو پڑھنا نہیں ہے. جی جی آپ اردو کی اردو نہیں پڑھتے، اس لیے آپ جانتے ہیں کہ اردو ہے. اس لیے وہ اہل عرب تھے، وہ جانتے تھے کہ وہ جو لفظ آ وہ کیا لفظ ہے، اس لیے ان کو اعراب کی ضرورت نہیں تھی. وہ اعرام زیر زبر پیش بعد میں لگیا، اور لوگوں نے جب محسوس کیا کہ ارے یہ 6236 آیت اور اتنا بڑا والیوم ہو گیا ہے، تو اس کے کچھ حصے کریں گے. تو انہوں نے اس کے رکوع کیے، رکوع جہاں پر ایک مضمون مکمل ہوتا ہے اس کے حصے کیے جائے، تو انہوں نے 558 اس کے رکوع کیے. مطلب رکوع بعد میں آیا. ہاں، پھر انہوں نے کہا کہ اس کو رمضان میں ہم کو پڑھنا ہے 30 دن میں، ہاں زیادہ سے زیادہ 30 دن ہوں گے، کبھی 29 دن. پھر اس کے انہوں نے 30 حصے کیے. یہ پارے بھی واقع ہیں، تو یہ بھی پارٹس، پارے. اور بعد میں 114 صورتیں اوپر سے ہے، لیکن رکوع اور پارے یہ بعد میں بنے. یہ بعد میں بنائے. اچھا 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 جی. تو وہ لیکن سر اگر زیر زبر پیش یہ بعد میں لگائے گئے تو ہمیں جو ڈرایا جاتا ہے کہ زیر زبر پیش کی غلطی بہت بڑی غلطی ہے جی، اور اللہ اسے معاف نہیں کرے گا. تو کیا یہ بات کہاں تک سچ ہے؟ دیکھیے ایک ہے فن تجوید جی، کہ وہ عربی کے الفاظوں کا آرٹیکولیشن، کہ اس کا مخرج، اس کی ادائیگی کیسے ہو. اس کے لیے وہاں یہ بات کہی جاتی ہے کہ آپ کو بہت واضح طور پر ایک لفظ اگر دولین جی جس کے بعد تو بولنا چاہیے، لیکن اگر آپ زیر سے سالین کہیں گے تو اس کا مطلب بدل جائے گا. اس لیے وہ اس لیے توجہ دلاتے ہیں کہ بھائی جو 28 الفابیٹس ہے قرآن کے، عربی لینگویج کے 28 الفابیٹس، تو 28 الفابیٹس تو دونوں آرٹیکولیشن جو ہمارے ہونٹ، ہمارے دانت، زبان اور حلق کے 3 حصے، کہ حلق کا پہلا حصہ، بیچ کا یا آنکھ کا، تو اس سے جو آرٹیکولیشن، اس سے جو الفاظ نکل آتے ہیں ٹھیک سے کہو. ورنہ آپ دالین کی جگہ زالین کر دو گے تو مطلب بدل ہی جائے گا. لیکن یہ بات کہنا کہ اس کی وجہ سے شرک ہو جا رہا ہے یا کفر ہو جا رہا ہے، جی یہ صحیح وہی نا. تو سر جو بہت سارے لوگ اسی لیے قرآن نہیں پڑھتے کہ بھائی مجھے قرآن پڑھنے نہیں آتا، مجھ سے بہت سی غلطیاں ہوتی ہیں، جانے تو میں سے پڑھتا ہی نہیں. یہ کہاں غلطی؟ نظم ہے، ایکسٹریزم، شدت ہے، غیر انہیں ایسی شدت اللہ اس کے رسول نے کہی نہیں. تو ہم جیسے کوشش خلاف والا سیکھے گا، الگ الگ زبانوں کے لوگ، الگ الگ کانٹیننٹ کے لوگ سیکھیں گے، سیکھنے میں وقت لگے گا، لیکن اس کی وجہ سے وہ کافر ہو جائے گا، مشرک ہو جائے گا، یہ گمراہ ہو جائے گا. یہ صحیح نہیں ہے. اور سر ایک عجیب سا سوال ہے، پوری دنیا میں مسلمان ہی پریشان کیا؟ جی دیکھیے سچائی یہ کہ وہ جو اللہ کی کتاب اور وہ جو رسول اللہ کا طریقہ چلتا پھرتا پڑا، اس سے مسلمانوں کا تعلق کتنا ہے، کہاں ہے، کیسا ہے، اور اس کو وہ زندگی کے ہر میدان میں عمل میں لا رہے گا. میں آپ کو زندگی کے 7 سسٹم بتانا چاہتا ہوں جو قرآن و حدیث سے ملتے ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن سے اور حدیث چلتے پھرتے قرآن محمد مصطفیٰ وسلم سے جو سسٹم دیا ہے اس کے 7 حصے ہیں. سب سے پہلا ہے تعلیمی نظام، ایجوکیشنل سسٹم، شیکشنک ویوستھا. دوسرا ہے اخلاقی نظام، موریلٹی سسٹم، نیتک ویوستھا.
تیسری ہے خاندانی نظام، فیملی سسٹم، کौटुंबिक व्यवस्था. چوتھا ہے سماجی نظام، سوشل سسٹم، ساماجک व्यवस्था. پانچواں ہے آرتھک व्यवस्था، معاشی نظام، اکنومیکل سسٹم. چھٹا ہے جوڈیشیل سسٹم، عدالتی نظام، نیائے व्यवस्था. اور ساتواں ہے پرشاسنک व्यवस्था، ایڈمنسٹریٹو سسٹم، حکمرانی کا نظام. تو اب یہ پورے 7 نظام اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں، اور 7 نظام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی کر کے دکھائے ہیں. 1 ہجری سے لے کر 10 ہجری میں آپ نے مدینہ میں، اور پھر مدینہ سے باہر جہاں جہاں اسلام پھیلا اور جہاں اسلامک اسٹیٹ، اسلامک سسٹم آف لائف، قرآن اور اس کا سسٹم آف لائف ہے، تو وہاں آپ نے چلا کر دکھایا. تو اگر یہ مسلمان لیں گے، پہلے تو جانیں گے، پہلے تو جانتے ہی نہیں لوگ. یہ 7 سسٹم کتنے مسلمان جانتے ہیں؟ جی نہیں باپ. آپ 1000 میں ایک نہیں بتا سکیں گے جی کہ وہ قرآن کے حدیث کے 7 سسٹم جانتا ہوگا. پھر جو جانتے نہیں تو عمل کیا کریں گے؟ جی جو جانتے ہی نہیں، عمل ہی نہیں کرتے، تو دوسروں کو کیا بتائے؟ تو یہ 200 کروڑ مسلمان جو ہے 812 کروڑ انسانوں میں، یہ خود نہیں جانتے کہ قرآن کیا ہے، حدیث کیا ہے، اور 7 سسٹم کیا ہے. اس لیے ہمارے وہ جو 612 کروڑ بھائی بہن ہے ان کو بتاتے نہیں. اصل مسئلہ مسلمانوں کا ہے کہ یہ قرآن حدیث کی گہرائی جانتے نہیں ہیں، اس لیے عمل بھی نہیں کر پاتے، اس لیے سب سے زیادہ پریشان ہے. نہیں اور جب تو پریشان اس لیے ہے نا ہاں کہ جب خود قرآن سے دور ہے، جی خود حدیث سے، یہ پریکٹیکل سسٹم سے دور ہے، اور خود اپنی لائف میں اور اپنے وہ جو 7 سسٹم ہے، 7 سسٹم میں اس کو برتتے نہیں ہے، تو سب سے مل تو خود ہی پر. سر قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے آپ کا کہنا تھا کہ مسلمان پریشان ہے. قرآن کو ڈائریکٹ پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، یہ میں نے سنا ہے. آپ کی ویڈیو دیکھیے. محمد لقمان کرک سے. میں رمضان المبارک میں قرآن ترجمہ کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہوں، آپ رہنمائی فرمائیں کہ کس مترجم کی تلاوت کروں. شکریہ. بالکل کسی مترجم کی تلاوت آپ نے نہیں کرنی، یہ بات یاد رکھیں. عام بندہ جب قرآن کا ترجمہ اٹھا کے اس میں غور و خوض شروع کرے گا، یہ گمراہی کا دروازہ کھلے گا. میری جان من، اس ویڈیو میں علماء کرام نے ڈائریکٹ بتایا ہے کہ ایک فرقہ نہیں، ہر فرقے میں نے سنا ہے کہ تم اگر قرآن کو ڈائریکٹ پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. قرآن عام انسان کے لیے نہیں ہے، یہ طالب علم کے لیے ہے. تو ہمیں ہی جب قرآن سے دور کیا جا رہا ہے تو مسلمان پریشان کیوں نہیں ہوگا؟ ہم کو، کیونکہ مجھے جتنا لگتا ہے کہ قرآن کو اس لیے ہم سے دور کیا گیا کیونکہ اگر مسلمان نے قرآن کو سمجھ کے پڑھ لیا تو اسے یہ پتہ لگ جائے گا کہ ہمیں جتنی کہانیاں سنائی گئی ہے 80 سے 90% وہ کہانیاں قرآن اور حدیث میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. ایسی کئی کہانیاں ہیں جو مسلحوں پر کھڑے رہے کہ ہمیں سنائی گئی ہے، اس کا تعلق نہ ہی قرآن سے ہے اور نہ ہی حدیث سے ہے. تو شاید مجھے یہ وجہ لگتی ہے کہ قرآن سے ہم کو، اس قرآن کے پاس ہمیں اس لیے جانے نہیں، بس قرآن کو ثواب کی نیت سے عربی میں پڑھ لو، بنا سوچے سمجھے پڑھ کر آپ کے موت کے بعد کا امتحان دے دو. کیا ہم اس سے کامیاب ہوں گے؟ دیکھیے، ہم پھر بیک جائیں گے. پہلی آیت میں جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، انتہائی حیرت انگیز اور انتہائی سائنٹیفک بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. سائنٹیفک حکم دیا تھا، حکم دیا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ سنو، پڑھو، اور پڑھو اپنے رب کے نام سے. اور جو بھی پڑھو، دنیا میں جو کچھ بھی پڑھو، جس نالج کو پڑھو، تو اس میں یہ ذہن میں رکھو کہ اللہ نے دیا ہوا. تو اقرأ بسم ربک، اور کون ہے وہ؟ الذی خلق، جس نے کریٹ کیا. جی، پر یہ کریٹر کو سامنے رکھتے ہوئے کریشن پر غور کرو. اللہ تعالیٰ بہت حیرت انگیز سائنٹیفک بات ارشاد فرمائی تھی کہ تم کو کریٹر نے دی ہوئی کتاب سے کریشن کو سامنے رکھتے ہوئے پڑھنا. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی خلق الانسان من علق، کہ اللہ تعالیٰ نے جو کریٹ کیا تم کو ایک چھوٹی سی چیز سے، جس کو اللہ نے علق کہا، اس کو ہم اس کا ترجمہ ٹھیک نہیں کر سکے. کسی نے گوشت کی بوٹی، خون کی پٹکی، گوشت کا لوتھڑا تک لوگوں نے ترجمہ کیا، حالانکہ وہ ابتدائی شکل میں تو اتنی باریک چیز ہوتی کہ برہنہ آنکھ سے نظر بھی نہیں آتی.
myself کا بہت اچھا ترجمہ عبداللہ یوسف علی صاحب نے کیا. لیچ لائک کلاٹ. جی جی چھوٹی سی کلاٹ جیسا ہوتا ہے ایک دم شروع میں, چھوٹی سی کلاٹ جی جسے اردو میں ہم جونک گوجڑی کہتے ہیں, جی چھوٹی سی ہوتی ہے, تو ویسی شکل سے ہم نے پیدا کیا. تو اللہ تعالیٰ نے بہت حیرت انگیز بات ارشاد کی, ارے تم قرآن پڑھتے کیسے ہو, جی بے سوچے سمجھے. جی اور ایک دلیل سن, تو بے سوچے سمجھے پڑھو گے تو یہ سائنس معلوم کیسے ہوگی. جی عمل کے لیے رہنمائی, روشنی, نور, روح, آتما, سول ملے گی کیسی. اچھا پھر اور ایک نظر سنی, سورہ قمر, اللہ تعالیٰ اس میں 4 مرتبہ یہ ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, کہہ رہے ہم نے اس قرآن کو ذکر کے لیے, نصیحت کے لیے, ایڈمونیشن کے لیے آسان کر دیا ہے, تو تم میں کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا. تو اللہ نے ایک بار نہیں سورہ قمر میں 4 بار تاکید کے ساتھ یہ بات کہی, اور پھر بھی اگر لوگ نہ پڑھیں اور لوگ ان کو روکیں تو یہ لوگ اللہ کو کیا جواب دیں گے. ابھی دیکھا اور ایک بات سنیے, اللہ تعالیٰ نے تو یہ بھی ارشاد فرمایا کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا, قرآن کو رک کر, ٹھہر کر, سمجھ کر پڑھو. جی تو یہ حکم ہے. تو اب جب آپ طوطے کی طرح فراٹے سے, سراٹے سے, بے سوچے سمجھے پڑھو گے تو آپ اس سے ہدایت ہی کیا حاصل کر سکو گے. نہ آپ اس سے ہدایت حاصل کر سکو گے, نہ نور حاصل کر سکو گے, اور نہ آپ اس سے روح حاصل کر سکو گے. اب سنیے اور ایک آیت بتائیے, اللہ تعالیٰ نے آگے یہ فرمایا سورہ فرقان میں کہ لِنُثَبِّتَ فُؤَادَكَ, کہ ہم اس قرآن کو تمہارے دل پر جما دینا چاہتے ہیں. ہم اس قرآن کو, اس کی ایک آیت کو, اس کے احکامات کو, اس کے سسٹم کو, اور اس کی پوری سائنٹیفک جو ہے تو مثالیں ہیں, اس کو تمہارے دل پر جما دینا چاہتے ہیں, دماغ پر جما دینا چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا, اس لیے ہم نے اس کو تھوڑا کر کے اتارا. جی کہ کبھی 3 آیات, کبھی 5 آیات. تو آپ دیکھیے اتنی واضح ہے. اس کے بعد بھی اگر ہمارے پڑھے لکھے حضرات یہ کہیں کہ بے سوچے سمجھے پڑھنا چاہیے, سوچ سمجھ کے پڑھنا نہیں چاہیے, بلکہ اگر یہ کہیں, کچھ لوگوں مسلمانوں میں کہتے ہیں, سنا جیسے آپ نے کہا کہ رے قرآن سمجھ کر مت پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے. جی جی میں نے سنا. یہ سب سے بڑا الزام ہے پہلے اللہ پر, اس کے سب سے بڑا الزام ہے پہلے اللہ پر, کہ اللہ فرما رہا ہے میں نے ہدایت کے لفظ کیا ہدی للناس. یہ اللہ کیا فرما رہا ہے, ہدی للناس, یہ ہدایت ہے ساری مانوتا کے لیے, ساری انسانیت کے لیے, ساری ہیومن بینگ کے لیے. اور یہ اگر کہیں کہ اس کو مت پڑھو ترجمے تشریح سے گمراہ ہو جاؤ گے, تو آپ دیکھیں پہلا الزام وہ اللہ پہ لگا رہے ہیں, اور دوسرا الزام وہ قرآن پر لگا رہے ہیں کہ قرآن سوچ سمجھ کر ترجمے سے تشریح سے پڑھو گے تو گمراہ ہو جائیں گے. وہ 2 بڑے الزام لگا رہے ہیں. دنیا کے جو بھی مسلمان یہ الزام لگائیں گے جی وہ سب سے بڑے باغی ہے, جی اور سب سے بڑے دشمن ہے اللہ کے اور اللہ کے رسول کے اور کتاب کے. سر, اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹی سی بات آپ کی بات سے یاد آئی, اللہ تعالیٰ نے قرآن کو کتنے سال میں نازل کیا؟ 23 سال میں. تاکہ آپ نے جیسا بتایا ہم نے 2 آئے رک کر گی کہ تاکہ آپ سمجھ سکو. جب اللہ تعالیٰ دینا چاہتے ہیں, جب اللہ تعالیٰ نے 23 سال لگائے کہ تم جلدی نہیں سمجھ پاؤ گے, اس لیے 23 سال تک دھیرے دھیرے سمجھاتے رہے, 10 دن میں ختم کر اور سسٹم آف لائف سے سمجھاتے رہے. نہیں اس میں ایک اور پہلو لیجیے جی کہ جیسے حالات آ رہے تھے کہ اسلامک اسٹیٹ جس طرح رسول چلا رہے تھے, رسول جن رہنمائی کی ضرورت تھی, تو اس سب کی رہنمائی گائیڈنس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے تو 23 سال تک اس کو اتارا, کہ پہلے دعوت دینے اور بعد میں آخری 10 سال میں پورا سسٹم آف لائف کیسے چلانا چاہیے. تو اب اللہ تعالیٰ نے 23 سال لیے, تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ 10 دن میں پڑھے کو اس کو. میں وہی بتانا 23 سال جب خود اللہ تعالیٰ نے اس کو اتارنے میں لگائے, ان درگیہ میں ختم کر گئے. مہینے میں ہی مکمل کرنا چاہیے. جیسے بہت اچھا طریقہ اگر کسی نے اختیار کیا وہ مکہ مدینہ پر ہے, اس 30 دن تک صرف 1 پارہ روز پڑھتے ہیں, اور اس کے لیے کم سے کم 1.25 گھنٹے لیتے ہیں. اچھا 1.25 گھنٹے 1 پارے کے لیے لیتے ہیں, بہت رک کر ٹھہر کر. وہ جو حکم ہے اللہ تعالیٰ کا کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ یہ اللہ کا حکم ہے, اللہ اسے روک کر پڑھیے صاف. سر اللہ کے حکموں کو نہیں ماننا, اس کو کیا کہتے ہیں؟ گناہ کبیرہ. گناہ کبیرہ کہتے ہیں. بغاوت, وہ سرداری. کافر اور مشرک میں کیا فرق ہے؟ یہ کافر انکار کرنے والا, انکار کرنے والا, مشرک چھپانے والا اور شرک کرنے والا. جی. تو سر یہ جو اللہ نے حکم دیا کہ اسے سکون سے پڑھو, سمجھ کے پڑھو, یہ اللہ کا حکم ہے, صاف حکم ہے.
تو اس حکم سے ہم نے انکار کیا تو کیا ہم لوگ کافر ہو گئے؟ پریکٹیکلی کیا، جی زبان سے نہیں کیا، لیکن پریکٹیکل پریکٹیکلی کیا نا، تو کیا یہ کفر ہوا؟ یہ بہت بڑا گناہ ہوا۔ گناہ ہوا؟ نہیں، دیکھیے ہم نے یہ انکار نہیں کیا کہ تیری کتاب نہیں ہے، نہیں نہیں اللہ کا رک رک کر نہیں پڑھا، یہ انکار نہیں کیا، لیکن پڑھا نہیں تو گناہ کبیرہ گناہ کر رہے ہیں، کبیرہ گناہ کر رہے ہیں۔ اس کا جو ترتیل کا حکم ہے اس کے خلاف گناہ کبیرہ کر رہے ہیں۔ نہیں تو سر غلط کام کوئی بھی علل اعلان نہیں کرتا نا، جی کوئی بھی گناہ کوئی بھی غلط کام، دیکھو میں تمہیں دھوکہ دینے والا ہوں، اس بات کا دھیان رکھو، چلو مجھے دھوکہ دینے کا موقع دو، میں تھوڑے کہوں گا آپ، دھوکہ تو انسان دے دیتا ہے نا، غلط کام انسان بنا بتائے ہی کرتا ہے۔ وہ جو اللہ کا حکم جو وہ جانتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے، اسے سمجھ کر پڑھو، قرآن کو سمجھ کر پڑھو، دھیرے دھیرے پڑھو، یہ جانتا ہے، جاننے کے بعد اس میں لفظی اعلان نہیں کیا لیکن اس پر عمل بھی تو نہیں کرتے، یہ اللہ کے حکموں کو چھوڑنا ہی ہوا۔ تو اللہ کے حکموں کو چھوڑنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑنا، تو یہ کفر ہے یا صرف گناہ کبیرہ ہے؟ کیا ہوتا ہے کہ کفر کا مطلب یہ ہوتا ہے، کفر کے فتوے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو دائرہ اسلام سے پورا باہر کر کے، جی تیسری احتیاط کی ضرورت ہے کہ وہ دائرہ اسلام میں ہے، وہ مسلمانوں کے سماج میں ہے، وہ کلمے کے ساتھ ہے، مگر گناہ بہت بڑا کر رہا ہے۔ اس لیے احتیاط سے ہم کو یہ کہنا چاہیے اور یہ ماننا چاہیے، اس لیے کہ جب تک اس کی نیت ہم کو پتہ نہیں، اور وہ نیت سے یہ نہ کہے کہ ہاں میں باضابطہ یہ سازش کر رہا ہوں، تب تک ہم اس کے بارے میں کفر کا فتویٰ نہیں لگا سکتے، کفر کی بات نہیں کہہ سکتے۔ اس لیے ہم کو احتیاط سے کہنا چاہیے کہ وہ بہت بڑا گناہ کر رہا ہے، مجرمانہ غلطی کر رہا ہے، بلکہ بغاوت اور غداری کرنا ہے اس کے اوپر، یہ ہم کہہ سکتے ہیں۔ سر کفر یعنی جو اللہ اعلان نہیں کر رہا ہے، ہاں انکار، انکار جو انسان دور ہو جائے پھر۔ جو انسان رات کو سوتے وقت اگر 7:30 کا الارم لگائے، یہ اعلان ہوا کہ جاؤ میں فجر نہیں پڑھوں گا، جی اس نے پہلے ہی نیت کر لی کہ میں 7:30 کا الارم لگا رہا ہوں، کیا اب یہ کفر نہیں ہوا؟ انہیں اللہ اعلان کہ نماز سے فجر کو چھوڑنے کا اعلان ہی ہوا، اللہ کے ساتھ بغاوت ہی ہوئی کہ تم ڈائریکٹ جو الارم لگائے۔ ایسا کوئی باضابطہ کرتا ہے کہ فجر کو چھوڑنا ہی اس کی نیت ہے اور اپنی سہولت سے اٹھنا نیت ہے، تو اب تو سنیے ایک بہت اہم بات، نماز کے بارے میں البتہ رحمت عالم نے بہت صاف بات ارشاد فرمائی کہ بین العبد والکفری ترک الصلاۃ، کیا بندگی اور کفر کے درمیان فرق کرنے والے چیز نماز پہ چھوڑنا ہے۔ تو یہاں البتہ آپ کہہ سکیں گے کہ جو یہ طے کر کے سوتا ہے کہ مجھے اٹھنا ہی 7:30 کو ہے، مجھے اٹھنا ہی 9 کو ہے، تب البتہ وہ کفریہ انکار کا عمل کر رہا ہے، جی جی وہی نا، تب یہ کفریہ انکار کا عمل کر رہا ہے، اس کے بارے میں آپ یہ کہہ سکیں گے۔ اور سر ایک لاسٹ بڑا کنٹراورشل ٹاپک ہے جو ہے لفظ جہاد۔ تو جہاد یہ لفظ اتنا کنٹراورشل کیوں ہو گیا؟ تو اس لفظ کے بارے میں آپ لوگوں کو کلیئر بھی کیجئے، اور یہ لفظ اتنا کنٹراورشل ان کچھ ہی وقت میں کیوں اتنا کنٹروورشل ہو گیا، تھوڑا سا اس کے بارے میں روشنی ڈالیں۔ چلیے ہم پیچھے جا کر دوسرے سورے میں، سورہ بقرہ میں جب ہم آغاز ہی کر رہے قرآن کا ہدایت حاصل کرنے کے لیے، تو تیسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہم نے زمین پر تم کو خلیفہ بنایا ہے۔ خلیفہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ڈیپیوٹی، وزیرنٹ، اترادھیکاری، اپ ادھیکاری یا اترادھیکاری۔ تب انسان کی ذمہ داری ہے کہ اس کے رب نے اس کی زمین پر اس کو اپنا نظام چلانے کے لیے بھیجا ہے، سسٹم اور ویوستھا چلانے کے لیے بھیجا ہے۔ اب اس کا کام ہے کہ وہ سسٹم ویوستھا چلائے، جو پوری سسٹم 7 سسٹم جو آپ سے کہا اسلام کی جو دی گئی چلائے۔ اب اگر وہ کرنا چاہتا، کروانا چاہتا اور لوگ روکنا چاہتے، تب ان کے خلاف جو جنگ ہوگی اس کو اصل میں جہاد فی سبیل اللہ کہتے ہیں، اور لیکن اس کے لیے اصل لفظ قرآن مجید میں ہے قتال، قتال یدھ اور وار کو کہتے ہیں۔ ہاں میں ایک بہت اہم بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جہاد کے معنی وار، یدھ، قتال نہیں ہوتے، پھر کیا ہوتے ہیں؟ جہاد وہ پوری کوششیں ہیں، اسٹرائب اور اسٹرگل جسے جسے آپ اسٹرائپ کے اسٹرگل کہہ سکتے ہیں،
وہ پوری کوشش جو اے سے لے کے زیڈ تک چلے گی، ان پوری کوششوں کو جہاد کہتے ہیں. انشاء اب میں آپ کو بہت کلیئر کر کے بتاتا ہوں کہ جہاد 4 طرح کا ہوتا ہے. کس جہاد یعنی پہلے تو جہاد کے معنی سمجھ لیجیے. جہاد کے معنی زبردست پوری ہر ممکن کوشش، زبردست پوری ہر ممکن کوشش جہاد. جہاد کے لیے ہندی مراٹھی سے سنسکرت سے ہم صحیح لفظ آ سکتے سنگھرش. سنگھرش جو کرنا چاہیے ہر لیول پر اے ٹو زیڈ. اور اس کے لیے ایک بہترین لفظ جو ہے ہم اس میں سے انگلش میں لا سکتے ہیں اسٹرگل. کہ آپ کو اے ٹو زیڈ جو اسٹرگل کرنا ہے اس کے نظام کے لیے، اس کے خلافت کے لیے، اس تو کہتے ہیں جناب جہاد کوشش کو. تو آپ دیکھیں ہوا کیا کہ ہم کو 4 لیول پر یہ کوشش کرنا پڑتی ہے. سب سے پہلا جہاد آپ کو اپنے آپ سے لڑنا پڑتا ہے. جی سب سے پہلا اسٹرگل اپنے آپ پر اپنے آپ سے کرنا پڑتا ہے. اپنے آپ کو فجر میں اٹھانے کے لیے، جی اپنے آپ کو گناہ سے پاپ سے بچانے کے لیے، اپنے آپ کو نیکی کروانے کے لیے، اپنے آپ کو گناہ کا فائدہ ہو تب بھی دور رکھنے کے لیے، اور اپنے آپ کو نیکی میں جہاں مشکل ہے تب بھی کرنے کے لیے. تو آپ کو سب سے پہلے اسٹرگل جہاد سنگھرش اپنے آپ سے کرنا پڑتا ہے. اور اکثر دنیا میں مسلمانوں کو فجر میں جہاد وقت کرنا پڑتا ہے. تو پہلے اپنے آپ سے جہاد کرنا پڑتا ہے نمبر 1. دوسرا جہاد ہوتا ہے گھر والوں سے، بیوی بچوں سے، جی کہ بیوی ہی نہیں مانتی. اگر آپ اللہ کا حکم بھی سنائیں گے، رسول اللہ کا حکم ہوگا میں نہیں مانتی، میں جو چاہتی ہوں وہ کرو، تو دوسرا جہاد سنگھرش اسٹرگل تو آپ کو بیوی سے کرنا پڑتا ہے، بچوں سے کرنا پڑتا ہے. اور تیسرا جہاد سنگھرش اسٹرگل سماج سے کرنا پڑتا ہے، کہ سماج بھی چلنے نہیں دیتا آپ کو ٹھیک سے اسلام پر، اصولوں پر. مسلمانوں میں بھی آپ دیکھیں گے کہ سماجی کیا کہہ رہے ہیں، یہ مت کرو وہ مت کرو. اگر آپ جسے ایک مثال لیں، آپ شادی کرنا چاہتے، جو اپنے پیسے بچا رہا ہے، ہمارے وقت تو کھا کر چلا گیا، اور اپنے وقت 15 میں کر رہا ہے، 20 میں کر رہا ہے، تو شرع کی شادی نہیں، شرارت کی شادی کر رہا ہے. جی اور تیسرا جہاد تو آپ کو سماج سے کرنا پڑتا ہے. اور چوتھا جہاد جو قتال ہے، وہ جو انیمی ہے، انیمی فورسز، دشمن فوج، اس سے کرتے، اس کو قتال کہتے ہیں. اصل میں لوگوں نے اس کو سمجھے ہی نہیں، اور ہمارے وطنی بھائیوں نے، ورلڈ کے بھائیوں نے کچھ نہیں سمجھا نہیں، اور کچھ نے اس کو پرٹیکولرلی بدنام کرنے کے لیے کام کیا، جی کیونکہ جہاد ہے ہی غلط. حالانکہ جہاد تو دنیا کے ہر انسان کو کرنا پڑتا ہے. جہاد تو دنیا کے ہر شوہر کو بیوی بچوں کے ساتھ کرنا پڑتا ہے. جہاد تو دنیا کے ہر گھٹک کو سماج کے ساتھ کرنا پڑتا ہے. تو یہ وہ اسٹرگل کا نام ہے. اسٹرگل اور سنگھرش. تو ہم کو موت تک سنگھرش اسٹرگل یہ تینوں طرح کا تو کرنا ہی پڑتا ہے. چوتھا آئے گا نہیں آئے گا. 3 طرح کا اسٹرگل جہاد سنگھرش تو ہر ایک کو، ہر ویکتی کو، ہر پرسن کو 812 کروڑ کو کرنا ہی پڑتا ہے، اور کرنا ہی پڑے گا. چلیے، تو ہم نے جو ڈاکٹر صاحب سے قرآن کے بارے میں اتنے گہرے سوالات پوچھے، تو آپ لوگوں نے کبھی غور کیا کہ سر اتنے اچھے طریقے سے قرآن کے بارے میں ہر سوال کا جواب کیوں دے پائے؟ کیونکہ انہوں نے قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کی. کیا کسی ہر مسلمان کو قرآن کے بارے میں اتنی معلومات رکھنے کی خواہش نہیں ہے؟ کیوں ہم قرآن کو سمجھ کر نہیں پڑھنا چاہتے؟ حالانکہ ہمارے سارے سوالوں کے جواب قرآن میں موجود ہیں. ہماری بھی یہی ریکویسٹ ہے کہ قرآن کو 10 مرتبہ پڑھنے کے بجائے ایک آیت کو سمجھ کر. میں ایک بات تھوڑا ایڈ کرنا تھا. جی میں اپنے سارے بھارت کے مسلمانوں سے، دنیا کے مسلمانوں سے کہتا بھی آیا اور کہوں کہ عربک لینگویج لازماً سیکھیے. ہاں یہ بات اچھی ٹاپک. یہ عربک لینگویج سب کو لازماً سیکھنی ہی پڑے گی. عربک سیکھے بغیر نہ آپ قرآن کا ادا کر سکتے، جی نہ حدیث کا ادا کر سکتے، نہ آپ عبادت کر سکتے، نہ اسلام پر چل سکتے، نہ اللہ کو راضی کر سکتے، نہ محمد مصطفیٰ کی اطاعت کر سکتے. تو ٹاپ پرائرٹی سب کو رکھنا پڑے گی عربی سیکھنے کے لیے. کیونکہ عربی اگر ہم نے سیکھ لی تو ہم یہ الزام کسی پر نہیں لگائیں گے کہ اس کا ترجمہ غلط ہے، فلاں کا ترجمہ غلط ہے. اگر آپ نے ہی عربی سیکھ لی تو آپ کو کسی پر الزام لگانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. تو ہم نے پرائرٹی دینی چاہیے کہ ہم ڈائریکٹ عربی زبان ہی کیوں نہ سیکھ لیں، تاکہ ہم کو قرآن کو پڑھتے پڑھتے ہی
اسے پڑھنے کا بھی مزہ آئے اور سارا قرآن ہمیں پڑھتے پڑھتے ہی سمجھ میں آ جائے, عامی نظام نظام ہی سمجھ میں آ جائے. جو آپ کو زندگی میں, سماج میں اور دنیا میں لانا ہے, جی وہ بھی آتا. جی. So thank you so much, sir, giving us your wonderful time. So thank you so much.